सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस पाक के तहत इरशाद फरमाते हैं, क़यामत में सबसे आराम में वो होगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही नसीब होने का जरिया दुरूद शरीफ की कसरत है। पहले ये फरमा रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो क़यामत में आराम दे वो होगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का बेहतरीन जरिया दुरूद शरीफ की कसरत है। और इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि दुरूद शरीफ बेहतरीन नेकी है, तमाम नेकियों से जन्नत मिलती है और इस नेकी से बज़्म जन्नत के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते हैं। सुभान अल्लाह। हश्र में क्या क्या मजे वार भक्तगी के लूंगा दादा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, हुसूल सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। दो मदनी फूल, नंबर एक, बगैर अच्छी नियत के किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता और नंबर दो, जितनी अच्छी नियतें ज्यादा उतना सवाब भी ज्यादा है। निगाह नेकी की एक खूब कान लगाकर बयान सुनूंगा, टेक लगाकर बैठने की बजाय कि मैं दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठूंगा, ज़रूरतन सिमट सर का दूसरे की जगह कुशादा करूंगा, धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा, घूरने झिड़कने उलझने से बचूंगा। सल्लु अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सब्र कमाने और सवाब कमाने और सदा लगाने वालों की दिलजोई के लिए बुलंद आवाज से जवाब दूंगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफा और मुरादी कोशिश करूंगा। मैं भी नियत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए बयान करूंगा, देखकर बयान करूंगा और इस आयत यानी अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। और बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगर के एक ही आयत हो मैं दिए अहकाम की पैरवी करूंगा, नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, आज मैं आपके सामने एक मुहलिक यानी हलाक करने वाले बातनी मर्ज़ रियाकारी के मुतल्लिक़ कुछ मदनी फूल पेश करने की सादा हासिल करूंगा। सबसे पहले रियाकारी से मुतल्लिक़ एक रिवायत बयान करूंगा, फिर रियाकारी की मज़म्मत पर चंद आयात कुरानी और हदीस मुबारक के साथ साथ रियाकारी की तारीफ, चंद मिसालें, पहचान का तरीका और शरई हुक्म बयान करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मर्ज़ रिया का इलाज आपके होश गुजार करूंगा और अगर इलाज कारगर साबित ना हो तो एक मशवरा भी अर्ज करूंगा और इंशाअल्लाह इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। दावत इस्लामी के ये रियाकारी का मतलब क्या, पहले इंग्लिश में जैसे समझ लगे। रियाकारी मीनिंग शो ऑफ, टू डू सम एनी एक्शन और सम एक्शंस टू शो टू द पीपल, लोगों को दिखाने के लिए कोई अमल करना, ये कहता है रियाकारी। तो इसलिए मैं आपको मज़ीद जो बातें समझने में आसानी होगी। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबा मदीना की मतबूआ 165 सफ़ा पर मुश्तमिल किताब रियाकारी के सफ़ा 16 पर है। एक शख्स ने दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरुबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, कल रोज़ क़यामत कौन सी चीज़ निजात दिलाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन सी चीज़ निजात दिलाएगी? अल्लाह के साथ बददयानती ना करना। तो उसने फिर अर्ज़ की, बंदा अल्लाह के साथ बददयानती कैसे कर सकता है? और समवन कैन बी डिसऑनेस्ट टू अल्लाह।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا حکم تمہیں اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، لیکن تمہارا مقصود غیر اللہ کی رضا کا حصول ہو، لہذا ریاکاری سے بچتے رہو۔ یعنی کوئی کام کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں سے حصول ہونی چاہیے، لیکن بندہ عمل کر رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لہذا ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک ہے۔ اور قیامت کے دن ریاکار کو لوگوں کے سامنے 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارہ پانے والے، تیرا عمل خراب ہوا اور تیرا اجر برباد ہوا، لہذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ روایت سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والے کو قیامت کے دن کس قدر ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اول تو نفس و شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتے، اور اگر ہم خوب کوشش کر کے نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو نفس و شیطان ہماری عبادت کو مقبول ہونے سے روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری عبادت میں کوئی ایسی غلطی کروا دیتے ہیں تو اسے ضائع کر دیتی ہے، یا پھر عبادت کے بعد ہمارے دل میں نام و نمود کی خواہش گھر کر لیتی ہے۔ کوئی ہماری نیکیوں کا چرچا نہ کرے نہ کرے، ہم خود بلا ضرورت شرعی اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بھرنے سے باز نہیں آتے، اور وہ نفس و شیطان پھیلائے ہوئے جال یعنی ریاکاری میں جا پھنستے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں ہر سال رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں، حالانکہ ماہ رمضان مبارک کے روزے تو فرض ہیں، پھر بھی وہ ریاکار جو کہ 2 ماہ کے نفلی روزے رکھتا ہے اپنی ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں ہر سال 3 ماہ یعنی رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں اتنے سال سے ہر ماہ ایام بید یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھ رہا ہوں۔ کوئی اپنے حج کی تعداد کا تو کوئی عمرے کی گنتی کا اعلان کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں روزانہ اتنے دوشی پڑھتا ہوں، اتنے عرصے سے دلائل خیراج شریف کا ورد کر رہا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، ہر ماہ فلاں مدرسے کو اتنا چندہ پیش کرتا ہوں۔ الغرض خواہ اپنے نوافل، تہجد، نفلی روزوں، عبادتوں کو خوب چرچا کیا جاتا ہے، اے اخلاص تو کہاں ہے؟ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دی۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین اپنی نیکیاں چھپایا کرتے تھے، اور اس طرح بھی روایات میں آتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے، لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں چھپاتے کیا ان کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اس سے لوگ خوش ہوں، کتنا نیک آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا پرہیزگار آدمی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور ریاکاری سے بچنے کا جذبہ بڑھانے کی نیت سے اس ضمن میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیے۔ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں سے ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا ریوارڈ دنیا میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر، ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور اس قیامت پر ایمان نہ لائے، اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے ڈیرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ کمر توڑی ہے عیسیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا برم مولا۔ میٹھے میٹھے اسلامی ذرا غور کیجیے، قیامت کے دن جب ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، ایسے میں اگر کسی کا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو اسے پتہ چلے کہ اس کے بہت سے نیک اعمال فقط ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو چکے۔ بندہ تو سمجھتا رہا ساری دنیا کہ میں نے تو
اتنے سال سے کوئی نماز نہیں چھوڑی، اتنے سال سے میں برابر زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، بلکہ نفلی صدقہ بھی دیتا رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن بندہ آئے اس کا نامہ اعمال خالی ہے کہ تو نے فلاں فلاں عمل کیا تھا، وہ تو لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے تم نے کر دیا، لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، لوگوں نے تمہیں جو ہے سخی دنیا میں کہہ دیا کہ بڑا سخی آدمی تھا، اب یہاں اس آخرت میں تمہارے لیے کوئی سوال اسلام بھائیو، اس کی تو زندگی بھر کی کمائی جاتی رہی، تمام عمر یہی سوچتا رہا کہ میرے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے اور بروز قیامت حسرت اور ناامیدی کی تصویر بنا کھڑا ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس دنیا ہی میں اپنے اعمال پر غور کر کے ریاکاری جیسی خوفناک اور ناک آفت سے پیچھا چھڑا لیں۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے کسی نیک عمل میں دکھاوا تو نہیں شامل۔ ہم جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس سے مخصوص رب العزت کی رضا ہوتی ہے یا مال و زر کا حصول یا کوئی اور دنیاوی فائدہ۔ لوگوں کے سامنے نیک اعمال بڑی خوش اسلوبی اور اچھے انداز میں کرتے ہیں تو نہائی میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ ریاکاری تو نہیں، لہذا آج ہی اپنے اعمال کو محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیجیے، ورنہ کل بروز قیامت سوائے افسوس اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہ ہوگا۔ اب چند احادیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی قوم آخرت کے اعمال سے آراستہ ہو کر اصول دنیا کے لیے حسن و جمال کا پیکر بنے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اعمال کو آخرت کے کر رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، کوئی بھی جو آخرت کا عمل ہے، جو نیکی کا کام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن اس سے وہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ سے راضی نہ ہو یا نہ ہو، بلکہ اس کی یہ خواہش ہے کہ میری لوگ خوش ہو جائیں، اس کے بدلے مجھے دنیا کا مال و زر پڑے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شہنشاہ دو جہاں مکے مدینے کی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ جل نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو روتے دیکھا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی میرے رونے کا سبب وہ حدیث سے پاک ہے جو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا ریا بھی شرک ہے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا اس سے نہ پا سکے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تو اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تو اسے عذاب دے گا۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص و کر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ میٹھے میٹھے سامنے دیکھا آپ نے ریاکاری کس قدر منحوس آفت ہے، اس کے سبب نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، ریاکاری کرنے والا جنت سے محروم رہتا ہے اور اسے بروز قیامت رسوا کیا جائے گا۔ ریاکاری کے سبب نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مردود ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ ریاکاری والا عمل اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کی مثال علماء نے ضرور یہ بیان فرمائی کہ کوئی شخص بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، بادشاہ کے سامنے حاضر رہتا ہے اور بادشاہ کو کبھی کوئی چیز پیش کرتا ہے، کبھی کوئی چیز کی خدمت کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد اب یہ ہے بادشاہ کو خوش کرنا، اس کا مقصد نہیں بلکہ بادشاہ کے کسی غلام کو، کسی نوکر کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے ہی مخلوق کو خوش کرنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مخلوق کو خوش کرنا اللہ کی رضا کو چھوڑ کر۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، یقیناً ریاکاری کا مرض انتہائی مہلک ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ریا کی تعریف بھی سن لیجیے، واٹ از ڈیفینیشن آف شوئنگ آف ریاکاری۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نیکی کتاب سبا 66 پر، اللہ کی رضا کے علاوہ، اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ لوگوں سے مال بٹوریں یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اس سے عزت وغیرہ دیں۔ اب ریاکاری کی چند مثالیں، فن قرات اس لیے سیکھنا کہ لوگ قاری صاحب ہیں،
قاری صاحب کا اجتماعات میں حاضرین کی مقدار کے مطابق تجوید کے قواعد کی رعایت اور آواز کے طور پراؤ میں کمی پیشی کرنے سے مقصود حاضرین کی خوشنودی ہو۔ اپنے لیے عاجزی کے الفاظ مثلا فقیر، گنہگار، ناکارہ وغیرہ اس لیے بولنا یا لکھنا کہ لوگ مجھے عاجزی والا ایک انسان سمجھے، لوگوں سے اس لیے پرتقطار طریقے سے ملنا کہ ملنسار رواج لاتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے، ہائے میری قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیسے حساب ہوگا وغیرہ۔ لوگوں پر اپنی دنیا سے لاتعلقی اور پارسائی کی چھاپ ڈالنے کے لیے کہنا میں تو مالداروں اور شخصیات سے ملنے سے بچتا ہوں۔ اس کا کی اور مثالیں بھی ایک کتاب میں میرے سنت نے لکھی ہے۔ اب پیارے صاحب میں یہ ذرا غور کیجیے، ریاکاری کس قدر خطرناک عمل ہے۔ دنیا میں ہونے والی تھوڑی سی واہ واہ، جھوٹی عزت اور دوسرے سے چند سکوں کے اصول کے لیے اپنے اعمال کی تشہیر کرنا کل بروز قیامت جہنم کی اس وادی میں ڈلوا سکتا ہے جس سے خود جہنم بھی روزانہ 400 بار پناہ مانگتا ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے اعمال کرتے ہوئے دوسروں کی رضا پر نظر رکھنے کی بجائے اللہ کی رضا پر ہی نظر رکھی جائے۔ اور اگر کوئی شخص شیطان کی باتوں، نفس امارہ کی چالوں میں آ کر ریاکاری میں مبتلا ہو جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ریا سے بچنا بہت مشکل ہے، میں کس طرح نفس امارہ کی چال کو ناکام بناؤں، میں کس طرح شیطان کے مضبوط چال کو توڑ کر باہر آؤں، اور پھر بعض اوقات ایسے افراد اس خیال کو اپنا ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ جب ہم ریاکاری سے بچ ہی نہیں سکتے تو نیک اعمال کرنے کا فائدہ۔ تو شیطان کبھی کبھی ریاکاری کے ذریعے دوسرا عملہ یہ کرتا ہے کہ بندے کو نیک اعمال سے روک دیتا ہے کہ بھی میں عمل کروں گا تو یار دکھاوا، یار میں یہ کام کروں گا تو لوگوں کو یار یہ سب لوگ دیکھ لیں گے، یار میں یہ عمل کرتا ہی نہیں۔ مسجد میں آیا ہے، قرآن پاک اٹھا کے تلاوت نہیں کر رہا، لوگ سمجھیں گے بھی اس کی ریاکاری ہو گئی یا میں ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ ایسا میں یہ مثال بھی دی گئی کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو آپ کیا کریں گے، اس مکھی کو اڑائیں گے، نہ کہ اپنی ناک کو کاٹ دیں گے۔ تو یہ ہے کہ اگر ریاکاری ہے، شو آپ کا ڈر ہے، تو ہم ریاکاری کا علاج کریں گے، نہ کہ یہ کہ نیک اعمال ہی کرنا چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے، نیک اعمال کو جاری رکھیں گے اور ریاکاری کا علاج کرتے رہیں گے۔ اور ریاکاری کا حکم کیا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خیال رہے کہ ریا سے عبادت ناجائز نہیں ہو جاتی۔ اب یہ بھی نہیں کہ بھی عبادت بندہ کر رہا ہے اس میں تھوڑا بہت شو آپ کا شائبہ ہو گیا، نیشہ ہو گیا، بندے کو وسوسہ آیا، اب یہ نہیں کہیں گے بھی عمل ہی ضائع ہو گیا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ ناجائز نہیں ہو جاتی۔ یعنی ایسا نہیں کہ ریاکاری سے نماز پڑھی تو اس سے ترک نماز سمجھا جائے، بلکہ نامقبول ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ریاکاری آخر میں ریا سے سچی توبہ کرے تو اس پر ریا کی عبادت کی قضا واجب نہیں، بلکہ اس توبہ کی برکت سے گزشتہ نامقبول ریا کی عبادات بھی قبول ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ریاکاری کرنے والا جتنی بھی پیچھے اس نے ریاکاریاں کی ہیں، لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے کوشش کی ہے تو اس سے سچی توبہ کرے تو امید ہے کہ وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ متعلقاً ریا سے خالی ہونا بہت مشکل ہے۔ کوئی شخص ریا کے اندیشے سے عبادات نہ چھوڑے بلکہ ریا سے بچنے کی دعا کرے۔ اب ریا کا الٹ کیا ہے؟ ریا کا الٹ ہے اخلاص، سنسیئرٹی۔ تو سنسیئرٹی جو 100% ہے وہ اللہ کے انبیاء کو اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ کیوں؟ تو وہ روایت کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہماری اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی پہاڑ بھر سونا جو ہے، پہاڑ بھر سونا یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، وہ اس برابر نہیں ہو سکتا کہ میرا کوئی صحابی ایک مٹھی پر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ کیوں؟ کہ ان کا اخلاص بہت اعلیٰ قسم کا تھا، ان کی سنسیئرٹی بہت اعلیٰ قسم کی تھی، اور کوئی کرے گا اس کے اندر وہ سنسیئرٹی آ جائے، اس کا جو ہے اندیشہ ہے کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ ہے۔ لیکن اللہ کے انبیاء اور ہمارے صحابہ کرام وہ اخلاص کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ تو خیر سمجھو ریاکاری کی تین جو ہے یہ علامات سن لیں کہ تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے۔ اب یہ ہم آپس میں غور کر لیں کہ ہمارا بھی کیا یہی حال تو نہیں ہے؟ اگر یہ حال ہے تو یہ ہم جان لیں کہ ہم شاید ریاکاری میں مبتلا ہے۔ کہ تنہائی میں تو عمل میں سستی کرے، جب اکیلے ہوتے ہیں تو کیا ہم نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں ہم سب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود غور کرتے ہیں۔ تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے ہو تو چستی دکھائے۔ مسجد
مسجد میں ہو آگے پیچھے اس کے جاننے والے فرینڈ ہوں تو لمبی نماز پڑھے گا، آرام سے پڑھے گا، پوری تسبیحات پڑھے گا، سنتیں بھی پڑھے گا، نفل بھی پڑھے گا، لیکن اکیلے میں کتنی جلدی پڑھے گا۔ تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے، جناب ویل ڈن ماشاء اللہ، تو تعریف ہو رہی ہے اب اور کوشش کرے گا، اور کوشش کرے گا، تعریف ہوئی ہے۔ اور مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے، کچھ کسی وجہ سے کسی نے ڈانٹ دیا، کسی نے کوئی مذمت کر دی، اب وہ عمل کا اس کا پیچھے پیچھے کمی کرے۔ تو ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ اپنے بارے میں ہم غور کریں، کسی دوسرے کو نہیں کہیں گے بھائی تو یہ کیا تو تو ریاکار ہے، تو شو آف کرتا ہے، کسی کو بھی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیونکہ پہلے بیان کیا کہ یہ باطنی مرض ہے، کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بندو کسی کو عمل کرتا دیکھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ شو آف کر رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے لوگوں کو، یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں، دوسروں کے بارے طرف نہ دیکھیں کہ یہ سمٹمز اس میں ہے تو وہ شو آف کرتا ہے، نہیں۔ تو آپ اپنا جائزہ لیں۔ اب علاج کیا ہے؟ ایک تو بندہ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مال فرما، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اور ریاکاری کے نقصانات بندہ سامنے رکھے، جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا عذاب کتنا ہے کہ قیامت کے دن اس کو رسوا کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا ان سے جا کے لوگوں دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا تو اب لوگوں سے اس کا جو ہے ثواب لے جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کوئی ثواب اجر نہیں دے گا۔ تو بندہ محنت بھی کرے اور اتنا کوشش بھی کرے اور لوگوں کو دکھا کر اپنا عمل ضائع کر دے۔ تو نیت میں اخلاص رکھیے۔ اس طرح کچھ مراد و وظائف بھی علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ایک دو آسان ہے کہ جب بندے کو شو آف کا اندیشہ ہو اور اس طرح شیطان بار بار گناہ کروائے تو بندہ کیا کرے کہ دائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف 3 بار ایسے تھو 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 کر دے، تو انشاءاللہ یہ شیطانی وساوس یہ دور ہوں گے اور بندے میں اخلاص پیدا ہوگا، ریاکاری سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا بہت ہی آسان کہ سورہ اخلاص 11 بار، کتنی بار؟ 11 بار صبح، یعنی آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، آسانی کی سمجھ لیں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ آدھی رات سے لے کر بیفور سن رائز اینی ٹائم کیا 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور جو یہ سورہ اخلاص 11 بار پڑھے گا تو پورا دن شیطان ماں لشکر کی کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے تو نہ کرا سکے، جب تک یہ پڑھنے والا خود نہ کرے۔ آپ صحیح طور پر تجوید کے ساتھ سورہ اخلاص سیکھیں، اس کو پڑھیں 11 بار فجر کے بعد، انشاءاللہ خود آپ تجربہ کریں گے کہ آپ پورا دن انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے محفوظ ہیں انشاءاللہ۔ تو 11 بار 11 بجے 11 بار جو ہے یہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے فجر کے بعد انشاءاللہ، اور یہ شجرہ قادریہ میں بھی غالباً یہ بھی موجود ہے۔ تو میرے ساتھ بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم اخلاص والے بندے بن جائیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ فیضان مدینہ یہ ہمارا مرکز ہے، ہم سب کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ کسی کو دکھانے کے لیے ہم یہاں پہ کوئی کام نہ کریں، کوئی فنڈ ریزنگ کرتا ہے تو دکھانے کے لیے نہ کرے، کوئی یہاں صفائی کرتا ہے تو دکھانے کے لیے کام نہ کرے، کوئی بھی نیک عمل اس بندہ کرتا ہے تو ہم اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ بندے میں عمل کرتے کرتے تھوڑا خیال آ جاتا ہے یار یہ بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کو اس طرح بندہ اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس میں سنسیئرٹی لانے کی کوشش کرے کہ اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ سے بھی کرنا ہے، لوگوں کے لیے دکھانے کے نہیں کرنا۔ تو اخلاص ہوگا تو تھوڑا عمل بھی بہت بڑھ جاتا ہے، اور اخلاص نہیں ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو پہاڑ جتنے عمل بھی ہوں گے وہ ذرا برابر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے